बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे और किताब तफसीर हम पढ़ रहे हैं। आज हम दूसरा पारा जो है ये पढ़ने वाले हैं। बाब क़ौलिही से यक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अल्लाह ताला के इस कौल से यक़ूलु सुफ़हा का बयान। आपको कल मैंने बात की थी कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तर्ज़ अमल है, आयात लेकर आते हैं और आयात की मुनासबत से नीचे अहादीस लाते हैं। अब ये जो आयात हैं ये नीचे वाली ये क़िबले की तब्दीली के हवाले से आयात हैं और एक ही तरह के मुख्तलिफ अबवाब जो है ना तकरीबन एक ही तरह की आयात लाकर और यानी मौजू उनका एक है, लेकिन उन आयात के चूँकि वो चंद आयात हैं उनके मुख्तलिफ उनके यानी एक आयत इधर फिर आगे दूसरी फिर तीसरी ऐसे करके नीचे अहादीस तकरीबन एक ही तरह के लेकर आ रहे हैं। अब इसके पीछे जो रीज़न जो नज़र आती है वो ये है कि क़िबला बदलने के जो मकासद हैं या जो मसाले हैं वो कई थे या हिकमतें जो हैं वो कई थीं। तो एक एक हिकमत एक एक रीज़न एक एक वजह बताने के लिए इमाम बुखारी जो है वो बाब के अंदर जो है ना वो एक आयत लाते हैं, नीचे हदीस जो है वो लेकर आ जाते हैं। और ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तर्ज़ अमल है। आपको मैंने बताया कि तफसीर में जो हदीस लेकर आते हैं ज़रूरी नहीं कि उन्होंने तफसीर ही करनी है, ये भी हो सकता है कि उसमें तफसीर हो, वजाहत हो किसी चीज़ की, कोई असबाब वग़ैरह हो, और ये भी हो सकता है कि महज आयत का या आयत के किसी जुज़ का या किसी टुकड़े का या किसी लफ्ज़ का ज़िक्र हदीस के अंदर आ रहा हो और इमाम बुखारी जो है वो हदीस उसके ज़िमन में जुज़वी मुनासबत की बना पर ले हैं। अनकरीब बेवकूफ़ कहेंगे लोगों में से किस चीज़ ने इनको फेर दिया इनके क़िबले से, अल्लती कानू अलैहा जिस पर वो थे। ऐ पैगम्बर कह दें लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए मशरिक़ और मग़रिब है। यहदी मन यशाउ, अल्लाह हिदायत देता है रहनुमाई करता है जिसे चाहता है इला सिरातिम मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते की तरफ। चलें। हज़रत बरा से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि बैतुल मक़दस की तरफ नमाज़ पढ़ी सी ताशरा और सब आशरा 16 या 17 माह आशरा शहरन वकान युजिबुहु अन तकून क़िबलतहु, और आपको अच्छी लगती थी ये बात कि वो आपका क़िबला हो, आपका क़िबला हो क़िबल अल बैत, अन तकून क़िबलतहु क़िबल अल बैत, बैतुल्लाह की तरफ। वन्नहु सल्लाहा क़ब्ल सलातिल असरी, और आपने नमाज़ पढ़ी या आपने नमाज़ पढ़ी असर की नमाज़। वसल्ला माअहु कौमुन, और आपके साथ कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ी। फ़ख़रज रजुलुन मिम्मन कान सल्ला माअहु, एक आदमी निकला उनमें से जिसने आपके साथ नमाज़ पढ़ी थी। फ़मर्रा अला अहलिल मस्जिद, वो मस्जिद वालों पर गुज़रा, वह हम राकिऊन, और वो रुकू में थे। काला, उसने कहा अशहदु बिल्लाहि, मैं अल्लाह के नाम की गवाही देता हूँ, लक़द सल्लैतु मअन नबी क़िबला मक्का, मैंने अल्लाह के नबी के साथ मक्का की तरफ नमाज़ पढ़ी है। फ़दारू, वो घूम गए, कमा हम, जैसा वो थे जैसे ही वो थे, क़िबल अल बैत, बैतुल्लाह की तरफ। वकान अल्लज़ी माता अल क़िबलति क़ब्ल अन तुहव्वला क़िबल अल बैत रिजालुन, और वो जो फौत हो गए क़िबले पर पहले ऐसे कि क़िबले को फेरा जाए बैतुल्लाह की तरफ, रिजालुन चंद मर्द, क़ुतिलो जो कत्ल किए गए थे, लम नदरी हम नहीं जानते, मा नक़ूलु फ़ीहिम हम उनके बारे में क्या कहेंगे। ये बातें की गई तो अल्लाह ताला ने ये कलिमात नाज़िल किए, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ईमान यानी तुम्हारी नमाज जो है उसको ज़ाया कर दे। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। चलें, ऊपर भी आयत में तावील क़िबला की बात है और नीचे हदीस में मुनासबत वाज़ेह है।
آگے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب یہ جو ساری آیات ہیں نا یہ ایک ہی موضوع سے متعلقہ ہیں، اب ان میں سے مختلف آیات لا کر اب میں بار بار دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، بار بار میں کہتا رہتا ہوں، بتا رہے ہیں لے کر آئیں گے، اور جو مسائل تعویل قبلہ کی جو حکمتیں ہیں وہ اب یہ اس کا تعلق ہے، یعنی اس میں یہ بیان ہے، یہ جو آیت نیچے لے کر آئے ہیں، اور ہم نے بنایا سے تم کو امتا وسطا معتدل امت، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے۔ یعنی یہ قبلہ جو ہے بیت اللہ پہلے قبلہ تھا، پھر بیت المقدس کی طرف، تاکہ ایک طرح کی مناسبت ان سے تعلق پیدا ہو جائے اہل کتاب سے، ٹھیک ہے، اور اس تعلق کی بنا پر پھر آگے والا یہ جو عمل ہے نا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ والا جو عمل ہے یہ کیا کہتے ہیں وقوع پذیر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ کہا جاتا ہے اس میں کہ اگر آپ نے گواہی دینی ہو تو گواہی میں اگر نفرت بغض ہے تو پھر گواہی قابل قبول نہیں، یہ فلسفہ ہے۔ تو عارضی طور پہ مسلمانوں کو ان کی طرف، ان کے قبلے کی طرف کنورٹ کیا گیا، تاکہ وہ ایک طرح کے جو نفرت اور بغض ہوتی ہے عموماً ادیان میں، ادیان کے ماننے والوں میں، وہ ختم ہو جائے اور قیامت کے دن یہ ہوں، یہی مطلب ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور ایسے ہی جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا یدعا نوح یوم القیامت، قیامت کے دن نوح کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا لبیک و سعدیک، بار بار حاضر ہوں، اور یہ حاضری جو ہے نا میرے لیے سعادت کا باعث ہے، وسعدیک یا ربی فیقول، وہ کہے گا حل بلغت، اللہ کہے گا حل بلغت، آگے سے وہ کہیں گے نام، ہاں، پھر ان کی کہا جائے گا اس کی امت کو حل بلغکم، امت سے کہا جائے گا کیا اس پیغمبر نے تمہیں تبلیغ کی، کوئی پیغام پہنچایا، وہ کہیں گے ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ کہے گا میں یشہد لک، کون تیرے لیے گواہی دے گا اے پیغمبر، اے نو، وہ کہے گا محمد و امت، نو کہیں گے محمد اور اس کی امت، وہ یشہدون، بس وہ گواہی دیں گے کہ انہو، پھر وہ گواہی دیں گے انہو قد بلغ، تحقیق انہوں نے بات پہنچائی، وہ یکون الرسول علیکم شہیدہ، اور پیغمبر تم پر گواہی دے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ فذالک قولہ جل ذکرہ، اللہ تعالیٰ کے قول آگے والا جو ہے اس کا یہی مطلب ہے، کون سا قول، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور وسط کا معنی العدل معتدل ہے۔ چلیں اس میں آیت میں بھی ایک وجہ ہے تعویل قبلہ کیوں کیا گیا، اور ہم نے نہیں قبلہ بنایا وہ جس پر تو تھا مگر تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول، کون پیغمبر کی پیروی کرتا ہے، ممن ان سے ینقلب جو پھرتے ہیں علی عقبہ اپنی ایڑیوں پر، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ قبلے کا بدلنے کا معاملہ بہت بڑا ہے الا علی الذین، سوائے ان لوگوں کے ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ابن عمر سے مروی ہے بین الناس یصلون صبح فی مسجد قباء، اس دوران کے لوگ صبح کی نماز مسجد قباء میں پڑھ رہے تھے، اس جاء جب آنے والا آیا اس نے کہا انزل اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پہ قرآن اتارا ہے، ان یستقبل الکعبہ، کہ وہ کعبے کی طرف منہ کریں، فاستقبلوها، تم بھی منہ کر لو کعبے کی طرف، فتوجہوا الی الکعبہ، پھر وہ کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے، انہوں نے جہت اپنی جو ہے نماز کی وہ چینج کر لی۔ چلیں باب قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى عما تعملون، ہم نے دیکھا تیرے چہرے کا پھرنا آسمان میں، آسمان کی طرف، الی اما تعملون، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کی بھی خواہش ہے کہ قبلہ جو ہے وہ بدل دیا جائے۔ حضرت انس سے مروی نے کہا لم یبق ممن صلی القبلتین غیری، نہیں باقی رہ گیا ان میں سے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، غیری میرے علاوہ کوئی اور باقی نہیں رہا۔
باب قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إلى قوله إنك إذا لمن الظالمين. اور اگر تو لائے ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی بکل آیت ہر قسم کی آیت ہر قسم کی نشانی ما تبعوا قبلتک وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے الی قوله انک اذا لمن الظالمین یقیناً تو تب ظالموں میں سے ہوگا اگر تو ان کی بات مان کے ان کے قبلے کی طرف متوجہ ہو جائے گا. پڑھیں جی. عن ابن عمر بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة إلا فاستقبلوها وكان وجه الناس إلى الشام فاستدروا بوجوههم إلى الكعبة. ابن عمر سے مروی ہے بینما الناس فی الصبح بقباء اس دوران کے لوگ صبح کی نماز میں قباء میں تھے. جاءہم رجل ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا ان رسول اللہ قد انزل علیہ لیلۃ قرآن اللہ کے نبی پر آج رات قرآن اتارا گیا ہے. وہ امر اور آپ کو حکم دیا گیا ہے ان یستقبل الکعبہ کا کہ آپ کعبے کو منہ کر لیں. الا خبردار فاستقبلوها ادھر منہ کر لو. وکان وجہ الناس الی الشام لوگوں کی جو جہت ہے وہ شام کی طرف تھی. فاستداروا بوجوہہم الی الکعبہ وہ اپنے چہروں کے ساتھ کعبے کی طرف جو ہے وہ گھوم گئے. چلیں دروازہ بند کر دیا کریں بھائی. آنے جانے والوں کو بھی اتنی سینس نہیں ہے پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے اور آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہو اتنا نہیں ایک بندہ اٹھ کے دروازہ بند کر دیں. ایسے نا سست لوگ میں نے نہیں دیکھے. صحیح بات ہے. اسی عمر میں یہ سستی ہے اور کم چوری ہے آگے عملی زندگی میں پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جا کے. پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں. تو اتنی عقل آنے والے کو بھی نہیں ہوتی کہ وہ سبق ہو رہا ہے باہر شور ہوگا دروازہ بند کر دیں. وہ بار بار منہ اٹھا کے آنا جانا ہے پڑھائی کا وقت ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ. باب قوله الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ آداب سیکھتے ہیں پتہ نہیں آداب کدھر ہیں کون سے یہ سیکھ رہے ہیں. کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق الی قوله من الممترین. وہ لوگ مجھے صحیح بات اتنی پریشانی ہوتی ہے نا اور ذہن میرا ادھر جاتا ہے پھر مجھے الجھن پیدا ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی اتنی عقل نہیں ہے کہ بھئی ایک دفعہ کہہ دیا جو چلو ٹھیک ہے کر لو. ابھی ہر روز ہی کہنا پڑتا ہے بھی دروازہ کھلا ہے بند کر دو اور پابندی لگا دوں گا میں پھر اچھا رہے گا کہ آنا جانا یہاں بند ہے کسی کو کوئی اندر نہ آئے صبح کے وقت. پھر کہیں گے بھئی جناب اس نے زیادتی کی اور ایسے ہمیں باہر کھڑا کر دیا ہے. باب قوله الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور ان میں سے ایک گروہ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ حق بات کو چھپاتا ہے إِلَىٰ قَوْلِهِ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. عن ابن عمر مطلب یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا معاملہ ان کو پتہ تھا اور ان کو اس حقیقت کا علم ہے لیکن وہ کسی ریزن کی وجہ سے یا جان بوجھ کر جو اس کو وہ چھپا رہے ہیں. ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے کہا بین الناس بقباء اس دوران کے لوگ قباء میں تھے فی صلاۃ صبح صبح کی نماز میں. اس جاءہم آت جب ان کے پاس آنے والا آیا اس نے کہا ان نبی قد انزل علیہ لیلۃ قرآن وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وکانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبہ. باب قوله ولکل وجہۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی جہت ہے جس کی طرف وہ پھیرنے والا اپنا چہرہ. خیرات نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. اینما تکونو یعنی ان کاموں میں آگے نہ بڑھو یہ جو تم اعتراضات خام خواہ کے کر رہے ہو. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی جہاں پہ وہ عبادت کرتا ہے کوئی نہ کہیں تو رخ کرتا ہے. اگر ان کا جو معاملہ ہے وہ ادھر سے منہ پھیر کے ادھر کر دیا گیا یہ کون سا ہے. اب اسی کو زیر باس لے کر آ جاؤ جناب اس کے اوپر کیڑے نکالنے لگ پڑو. منہ کرنا ہے ادھر کر لیا چلو ادھر کر لیا. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں سب کو لے کر آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے سنا برا سے وہ کہہ رہے تھے صلینا مع النبی نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا
ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی. ثم صرف نحو القبلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبلے کی طرف پھیر دیا. باب قولی ومن حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. اور جہاں سے بھی تو نکلے سفر کے لیے، نیچے لکھا ہوا ہے ای من ای مکان خرجت لی سفر لکھا ہوا ہے نا، یہ اوپر نیچے بھی دیکھ لیا کریں لائنوں کے درمیان اور حاشیے میں، اچھا ہوتا ہے. فولی وجہ کا آپ اپنا چہرہ پھیریں شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یہ بات درست ہے، حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. شطرہ کا مطلب ہے تلقاءہ، اس کی طرف. شطر کے معنی اور بھی آتے ہیں، یہاں انہوں نے بتا دیا کہ یہاں پہ طرف والا معنی ہے. میں نے سنا ابن عمر سے وہ کہہ رہے تھے بین الناس فی الصبح بقبائن اذ جاءہم رجل. اب حدیث جو ہے نا بظاہر دیکھنے میں آپ کہیں کہ یہ ایک جیسے سب میں لے کر آ رہے ہیں، تو ایسے کرتے ساری آیتیں جو ہیں وہ اکٹھی کر دیتے ایک جگہ پہ اور نیچے حدیث یہ ذکر کر دیتے، تو بھائی سندیں ان کی تبدیل کر رہے ہیں. وہ آپ چیک کر لیجئے کہ سندیں ان کی چینج کر کے ایک حدیث کی، یا کوئی نہ کوئی بہرحال فرق ضرور ہوتا ہے. جب امام بخاری ایسے کرتے ہیں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے. بین الناس فی الصبح بقبائن اذ جاءہم رجل فقال انزل لیلۃ قرآن نازل کیا گیا رات. فامر ان یستقبل الکعبہ، آپ کو حکم دیا کہ کعبہ کی طرف منہ کریں. فاستقبلوها واستداروا کہیاتہم، وہ گھوم کے جیسا وہ تھے. فتوجہوا الی الکعبہ وکان وجہ الناس الی الشام. باب قولہ ومن حیث خرجت فلیولک شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم الی قولی ولعلکم تہتدون. ٹھیک ہے، یہ آخری باب اس حوالے سے. جہاں سے بھی تم نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھر جو جہاں بھی تم ہو الی قولی ولعلکم تہتدون. نیچے پھر وہی حدیث ہے. ابن عمر قال بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقبائن اذ جاءہم آت فقال ان رسول اللہ قد انزل علیہ لیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وکانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی القبلہ. چلیں جی. باب قوله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او ائتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. شعائر علامات واحدها شعرة. وقال ابن عباس سبحان الحجر ويقال الحجارة التي لا تنبت شيئا والواحدة صفوانة بمعنى الصفا والصفا للجميع. اب اس میں ایک بات انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ نا نمبر 8 حاشیے میں پڑھ دیتا ہوں اور آپ بھی اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. ثم اعلم ان الروایات اختلفت فی ان تحویل هل کان خارج الصلاۃ بین الظہر والعصر او فی اثناء صلاۃ الظہر. روایات مختلف ہیں کہ قبلے کے بدلنے کا معاملہ آیا ظہر اثر کے درمیان نماز کے باہر ہوا تھا یا کہ ظہر کی نماز کے اندر پیش آیا تھا. فالظاہر من حدیث البراء الذی سبق فی کتاب الایمان، برا کی حدیث ہے جو کہ پیچھے کتاب الایمان میں گزری ہے، یہ بات ظاہر ہے انہ کان خارج الصلاۃ، وہ نماز سے باہر کا معاملہ تھا. یہ سکال انہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے صلی اول صلاۃ صلی الی الکعبہ صلاۃ العصر، آپ نے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف پڑھی تھی وہ عصر کی نماز تھی. الحدیث. مجاہد اور دیگر نے کہا نازلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی وہ رسول اللہ فی مسجد بنی سلمہ، اور بنو سلمہ میں تھے، بنو سلمہ کی مسجد میں تھے. وقت صلی باصحابہ رکعتین من صلاۃ الظہر، آپ نے اپنے صحاب کو 2 رکعتیں ظہر کی پڑھا دی تھیں. فتحول فی الصلاۃ، آپ نے نماز میں پھر گیا. واستقبل المحراب، اور محراب کی طرف منہ کر لیا، اور مردوں کو عورتوں کی جگہ پہ. وحول الرجال مکان النساء والنساء مکان الرجال. فسمی ذالک المسجد مسجد القبلتین، اور مسجد کو مسجد قبلتین اس کا نام رکھا جاتا ہے اسی وجہ سے. قضا ذکر البغوی، بغوی نے یہ بات ایسے ذکر کی ہے. ثم قال، پھر انہوں نے کہا وکیل، اور کہا گیا کان تحویل، یہ قبلے کے بدلنے کا معاملہ خارج صلاتی، نماز کے باہر پیش آیا 2 نمازوں کے درمیان. انہوں نے یہ بھی کہا گیا، انہوں نے یہ بات کی ہے. ورجح الواقدی الاول، واقدی نے پہلے والی جو صورت ہے نا اس کو ترجیح دی ہے اور کہا ھذا عندنا اثبت ذکرہ فی المظہر،
مصنف نے اس کا ذکر مظہری میں بھی کیا ہے۔ وقال فی ایضاً، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے برا والی جو حدیث ہے کہ عصر کی نماز آپ نے پہلے پڑھی، وہ محمول ہے علانہ اس بات پہ کہ البراء لم یعلم صلاتہ فی مسجد بنی سلمہ تھا الظہر، ان کو علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی تھی۔ یا پھر اس کا برا والی حدیث کا یہ مطلب ہے انہ اول صلاۃ صلاھا کاملا، وہ پہلی نماز جو آپ نے مکمل طور پہ پڑھی تھی کعبے کی طرف منہ کر کے، وہ یہ والی تھی۔ انتہا واللہ اعلم۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیں، میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا چلیں یہ ذرا بات کہ یہ کویسچن ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ قبلہ جو ہے وہ کب بدلا اور کیسے کیا حساب کتاب نماز کے اندر یا نماز سے باہر، تو میں نے کہا میں پڑھ دوں۔ باب قولہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر یعنی اللہ کی مقرر کردہ علامات میں سے ہیں۔ اسلام کی نشانیاں ہیں نا، علامات ہیں اسلام کی نشانیاں ہیں۔ نشانی کہتے ہیں علامت جس کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز سمجھ آتی ہے، تو یہ اسلام نے مقرر کی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ اعمال آپ کو اسلام کی طرف ذہن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فمن حج البیت، بیت ہمارا جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پہ کوئی گناہ نہیں ان دونوں کا طواف کرنے میں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بخوشی کوئی خیر کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا جاننے والا ہے۔ شاعر علامات، شاعر کا معنی علامات نشانیاں، اس کا مفرد شعرہ ہے، اس کا مفرد شعرہ ہے۔ باہر لکھا ہوا شعرہ، یہ شعرہ والی بات کو ویسے لیا گیا ہے، شعرہ والی بات پہ اعتراض کیا گیا کہ شعرہ آتا نہیں ہے۔ ابن عباس نے کہا کیونکہ فعیلہ کا وزن جو ہے نا فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شعرہ شاعر یہ ٹھیک ہے۔ ابن عباس نے کہا صفوان الحجر، پتھر کو کہتے ہیں، عام جو پتھر ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا الحجارۃ الملس، جو چکنے پتھر ہوتے ہیں نا ملائم ملائم، اللہ تعالیٰ تم بھی دشین جو کچھ نہیں کہتے ان کو کہتے ہیں۔ دیکھیں نا کئی پتھر باہر پڑے ہوتے ہیں یہاں پانی شانی نالے شالے میں وہ بالکل پلین ہو چکے ہوتے ہیں، پانی کے ساتھ گھسٹ کے پانی اس کا گھسٹ کے گزرتا ہے اور اوپر سے وہ صفائی کر دیتا ہے، کہتے ہیں وہ اس طرح کے جو خاص پتھر ہے۔ والواحدۃ صفوانۃ، اور اس کا مفرد صفوانہ ہے بمعنی صفا، یہ صفا کے معنی میں ہے، اور وہ جو صفا ہے للجمع، یہ جمع کے لیے ہے، یعنی صفا جمع ہے، اور اس کا جو مفرد ہے وہ نمبر 1 حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یعنی انہ مقصوراً جمع الصفات و یہ صخرۃ السما، ٹھوس چٹان کو کہتے ہیں۔ چلیں، حدیث آپ نے یہ پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، ہشام بن عروہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، عروہ سے، عروہ نے کہا میں نے کہا عائشہ سے زوج نبی جو پیغمبر کی بیوی ہیں، وانا یوم دن حدیث السنی، اور میں ان دنوں 9 عمر تھا، آ رہی تھی قول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سا قول؟ یہ والا قول، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، آپ دیکھ رہے ہو بھائی، دیکھ رہے ہو اٹھ کے کہ وہ بھی اٹھنا مشکل ہے۔ فمن حج البیت، بیت ہمارا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اب اس میں اس کا مطلب بظاہر دیکھنے میں یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ طواف کرے، مطلب نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے، آگے وہ نتیجہ خود ہی نکال رہے۔ فما ارى علی احد شیئا، میں نہیں سمجھتا کسی پر کوئی حرج، اللہ یطوف بہما، یہ کہ وہ طواف نہ کریں دونوں کا، طواف نہ کرنے میں، صفا مروہ کا طواف نہ کرنے میں، چکر نہ لگانے میں کہتے کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ وہ ضروری ہے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا۔ عائشہ نے کہا کلّا، ہرگز ایسا نہیں، لو کانت، اگر یہ آیت ہوتی، لو کانت، اگر یہ بات تھی، کما تقول، جیسا کہ تو کہہ رہے ہیں، تو کانت، تو یہ یوں ہوتی، فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پہ طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک ریزن ہے، بیک گراؤنڈ ہے، آگے وہ بیان کر دی۔ کہتے انما انزلت هذه الآیۃ فی الانصار، آپ نے ویسے یہ پڑھے نا، یاد ہے پہلے یہ حدیث پڑھی ہے کئی دفعہ، 2 طرح کے لوگ تھے، بتایا بھی تھا آپ کو میں نے،
کچھ لوگ پہلے کرتے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کہیں اور جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، ان کے دل میں تھا یار ادھر ہم کیسے چکر لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ وہاں پہ پہلے چکر لگاتے تھے، وہاں بت شت پڑے ہوتے، اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار وہ بتوں والی جگہ ہے، وہی کام ابھی ہم دوبارہ پھر کریں، تو یہ عجیب سی بات ہے ان کے ذہن میں نا۔ اچھا جی، فلا جناح اللہ انما انزلت هذه الآیۃ فی الانصار، یہ آیت انصار کے بارے میں اتاری گئی۔ کانوا یحلون لمنات، منات کے لیے وہ احرام باندھتے تھے، وکانت منات حذو قدید، یہ قدید کے سامنے ایک جگہ تھی، منات وہاں پہ جگہ نہیں بہت پڑا ہوا تھا، وکانوا یتحرجون، اور وہ حرج محسوس کرتے تھے، ان یطوفوا بین الصفا والمروہ، کہ صفا مروہ کے درمیان میں چکر لگائیں۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آ گیا، سالوا رسول اللہ عن ذلک، انہوں نے اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں پوچھا، فانزل اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ چلیں، سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما میں نے انس بن مالک سے صفا مروہ کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا ہم سمجھتے تھے انہما من امر الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے معاملے میں سے ہیں، جب اسلام آیا امسکنا عنہما، یہ دیکھا نا ہم رک گئے ان سے، اللہ نے یہ کلمات نازل کیے، ان الصفا والمروہ الی قولہ ان یطوف بہما۔ باب قولہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ سے اندادن، جو شریک ہیں، جو مخالف ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بنا لیتے ہیں، اندادن ای ازدادن یعنی مخالف، اور اس کا مفرد ند ہے، ند کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ برابر کا کوئی مخالف ہو، کسی کے مقابلے کا ہو، تو وہ مقابلے کے جو ہے نا گاڈ کے مقابلے کے انہوں نے جو دیگر گاڈ ہیں وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ عبداللہ سے مریم نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ایک کلمہ، وقلت اخرى، اور میں دوسرا کلمہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ند بناتا تھا، پکارتا تھا، ٹھیک ہے، شریک اللہ تعالیٰ کا، دخل النار، وہ آگ میں جائے گا۔ میں نے کہا قلت انا، میں نے خود کہا بذات خود، من مات وهو لا يدعو للہ ندا دخل الجنہ، جو بندہ فوت ہوا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، ند نہیں پکارتا تھا اللہ کے لیے، کوئی ند نہیں بلاتا تھا کوئی برابر کا، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ چلیں، باب يا أيها الذين آمنوا تعاونوا بالصلاة والزكاة إلى قوله عذاب أليم۔ اوفیا ای توری کا، اے لوگوں جو ایمان لائے تم پر قصاص، بدلہ، ٹھیک ہے، برابری، یہ فرض کی گئی ہے فی القتلہ مقتولوں میں، برابری، آزاد کے بدلے میں اور غلام کے بدلے میں، الی قولہ عذاب علیم، اللہ تعالیٰ کی اس قول عذاب علیم تک۔ یہ ساری آیت آپ خود ایڈجسٹ کر لیں اور اسٹڈی کر لیں۔ اوفیہ کا معنی توری کا، اگر ترک کر دیا جائے، نیچے بات آ رہی ہے، فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، مطلب ای توری کا، جس کو بھائی کی طرف سے کوئی چیز ترک کر دی گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا تھا پہلے کہ بھائی اگر آپ نے کسی کا غلام مار دیا ہے، وہ کہتا نہیں میں جناب ان کے غلام نے ہمارا غلام مارا ہے، میں ان کا جناب آزاد بندہ ماروں گا، انہوں نے ایک بندہ مارا ہے، ہم ان کے 5 بندے مار دیں گے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی آج کل بھی ہوتا ہے، بھئی ہمارے خاندان کا ایک بندہ مارا ہے، ہم فلاں ہیں، ہم جناب ان کے 10 بندے جو ہیں وہ ماریں گے، ٹھیک ہے۔ تو عورت نے عورت مار دی، کہتا نہیں عورت نہیں، عورت کو تو چلو ماریں گے، یہ عورت نہیں، اس کے جو ہے نا فلاں بندے وہ ان کو مار دیں گے۔ تو ایسے وہ قاتل جس نے یہ عمل کی ہے، آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، یا اس کی وجہ سے اور لوگوں کو، ضروری نہیں ہے کہ اور لوگ اس کے پیچھے ہوں، یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ بھائی جو قتل کرنے والا وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا، اب وہ عمل کر دیتا ہے، پیچھے سارا خاندان فیملی بھگت رہی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ اصول بتا دیا، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں، غلام نے مارا تو غلام کو ہی مارا جائے گا، آزاد نے مارا تو آزاد ایک ہی بندہ مارا جائے گا، عورت نے کیا تو عورت کو ہی مارا جائے گا، اس سینس میں،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آزاد نے غلام نے آزاد کو مارا ہے تو جناب آپ کوئی اور آزاد ڈھونڈیں، یا غلام کو ہی غلام کے بدلے میں اگر آزاد نے غلام کو مار دیا، مطلب اور والی جو صورتیں ہیں وہ بظاہر ادھر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ ہے جو باقی صورتیں ہم ان میں احادیث کو دیکھیں گے، اگر احادیث آتی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے احادیث کو لے لیتا ہے بندہ. ایک ہے کچھ صورتیں یہاں پہ ذکر کر دی، کچھ صورتیں ادھر نہیں ہیں. اب اگر ان کے صورتیں کہیں اور واضح طور پہ نہ آئیں تو پھر بندہ اس میں اتحاد کرتا ہے یا اس میں دیکھتا ہے مسالے دیکھتا ہے، اور اگر احادیث میں آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں احادیث کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا اس لیے نا کیونکہ یہ اہل علم کا اختلاف ہو گیا. میں نے کہا چلے میں اشارہ کر دوں. نمبر 5 میں یہ لکھا ہوا ہے ھذا لا يدل على ان الحر لا يقتل بالعبد. یہ دلالت نہیں کرتی کہ آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا غلام کے بدلے میں. والعبد لا يقتل بالحر وكذا الانثى والذكر فإن ذلك الاحکام مسکوت عنها ولا عبرۃ بالمفہوم عند ابی حنیفہ مطلقا. ٹھیک ہے، اب نیچے چل کے دیکھیں. کسلانی نے کہا وَإِنَّمَا منع مالک و شافعی قتل الحر بالعبد، آزاد کا غلام کے بدلے میں، حدیث اس حدیث کی وجہ سے لا یقتل حر بعبد. حنفیہ نے کہا آیت البقرہ منسوخۃ بآیت المائدہ والنفس بالنفس فالقصاص ثابت بین العبد والحر والذکر والانثى. سب میں قصاص ہے، قتل کیا جائے گا. وَيَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم. ہمیں زور لگانے کی آج کل ضرورت نہیں ہے. کیوں ادھر کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی؟ ہمیں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کل غلامی نہیں ہے. ہم اس میں یہ کہیں بھائی آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یا کہ نہیں کیا جائے گا، اس میں کون راجع ہے بھائی؟ ہم آج کل ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری پرابلم نہیں ہے. آج کل ہر جو ملک ہے یا ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اس نے اپنے لاز بنا دیے ہیں قتل کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ان قوانین کو فالو کیا جاتا ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو بھائی آپ کے مذہب میں جو لکھا ہوا ہے یا آپ کی فقہ کے مطابق آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں تو بھائی صاحب آپ کو اٹھا کر وہ اندر پھینک دیں گے. یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی ہمارے نزدیک قتل ہو سکتا ہے تو ہم نے قتل کر دیا، یہ نہیں. وہ ریاست وہ کہتی ہے یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. سمجھ آئیے بات؟ میں نے سنا ابن عباس سے وہ کہہ رہے تھے کان فی بنی اسرائیل القصاص، بنی اسرائیل میں قصاص تھا، ولم تکن فیہم الدیۃ، اور ان میں دیت نہیں تھی، بدلہ تھا برابری کی بیس پہ. اللہ نے کہا اس امت کے لیے کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء. پھر وہ بندہ جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئی، چھوڑ دی گئی. اب اس کی تفصیل یہ ہے فالعفو، وہ معاف کرنا یہ کہ یقبل الدیۃ فی العمد، قتل عمد میں وہ دیت قبول کر لے. کون؟ ولی قبول کر لے. اوپر لکھا ہوا ہے ای الولی. فاتباع بالمعروف، پھر نیکی کی کے ساتھ اتباع کرنا ہے اور ادائیگی کرنی ہے اس کو بإحسان، اچھے طریقے سے. مطلب یتبع بالمعروف، وہ نیکی کے ساتھ وہ پیچھے کیا کہتے ہیں اتباع کرے گا، ویؤدی بإحسان، اور اچھے طریقے سے وہ ادا کرے گا. یہ درمیان میں حاشیہ دیکھ رہا تھا، میں نے کوئی بات لکھی ہو. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارا آپ کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. مما، بمقابلہ اس کے، کتب علی من کان قبلکم، جو کچھ فرض کر دیا گیا ان پہ جو تم سے پہلے تھے، اس کے مقابلے میں یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے. ومن اعتدی بعد ذالک، جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے.
زیادتی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ای قاتل بعد قبول دیتی، یعنی اس نے دیت قبول کرنے کے بعد بندہ مار دیا. جیسے ہمارے یہاں ہم کر لیتے ہیں ابھی صلح ہو گئی، ٹھیک ہے، پیسے لے کے صلح کر لی ہے، اب قاتل باہر آتا ہے وہ جیل سے اور آگے اس کو بھی ٹپکا دیتے ہیں. چلو حدثني عبد الله بن الأعمش فأبوه فأتوا ابن المنير سمع عبد الله بن بكر سمي قال حدثنا حميد عن أنس أن ربيعة أخته كسرت ثنية الدار. یہ جو ہے نا فاتباع بالمعروف، ٹھیک ہے، نیکی کی پیروی کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو تنگ نہ کرے جو ولی ہے، کہ اس کو اتنا زیادہ بوجھ ڈال دے کہ بندہ ادا ہی نہ کر سکے، یا پھر یہ کہ بولے اچانک اچھا ایک ہی دفعہ مجھے دو، ٹھیک ہے، تو ذرا اس کا پھر خیال کر لیں. انس مروی حدثنا عن نبی قال کتاب اللہ القصاص، اللہ کے نبی نے کہا کتاب اللہ تو قصاص ہے، قصاص کا کہہ رہی ہے. آگے حدیث ہے انس ان ربیہ امتہ، ربیہ جو اس کی پھوپھی ہے، کسر ثنیۃ جاریۃ، اس نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا سامنے کا. فطلبوا الیہ الافا، پھر انہوں نے، یعنی ربیہ کی جو قوم ہے، یہ لکھا ہے قوم ربیہ، انہوں نے اس کی طرف معافی کا مطالبہ کیا. فابوا، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہ ایسی داندی توڑنا ہے اندہ. فارضوا الارشہ، انہوں نے دیت پیش کی بھی پیسے لے لو. فابوا، انکار کرنا ایسے انہوں ہی پھدی کرنا ہے، دان توڑنا. فاتح رسول اللہ، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. وابو، اور انہوں نے انکار کیا سوائے کے ساتھ. انہوں نے کہا نہ جی، اللہ کے نبی کو ڈالا، اللہ کے نبی نے سمجھا، کہتے نہ جی یہ تھی سوئی اڑی ہوئی ہے. فامر رسول اللہ بالقصاص، اللہ کے نبی نے قصاص کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے یہ تھی دان توڑ لو. انس بن نضر نے کہا یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ ربیہ، کیا ربیہ کا دانت سامنے کا توڑا جائے گا؟ لا بالذی بعثک بلا، کی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا تکسر ثنیۃ، تو اس کا ثنیہ نہیں توڑ، سامنے کا دانت نہیں توڑا جائے گا. مطلب بندہ قسم اٹھا دیتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ نہیں ہوتا، میں جناب منا لینا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ ہون نہیں دینا. مطلب یہ بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کرنی ہے اور یہ مان جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا اے انس کتاب اللہ القصاص، کتاب اللہ میں قصاص ہے. فرضی القوم، پھر لوگ راضی ہو گئے. فابوا، انہوں نے معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا ان من عباد اللہ من، اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھائیں لا بروا، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. چلیں اے لوگوں جو ایمان لے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزوں کے حوالے سے. اب یہ مختلف آیات جو ہے نا دوسرے پارے کی سورہ البقرہ کی، ان کے بارے میں جو حدیث ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کی جو آیات میں کچھ الفاظ ہیں اور ان کی جو تفسیر ہے وہ ملتی ہے اصحاب رسول تابعین سے، تو وہ آیات لے کر آتے ہیں، سبھی نہیں لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور سبھی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے بھائی، قابل تشریح قابل تفسیر چند چیزیں ہوتی ہیں، ہر لفظ قابل تشریح نہیں ہوتا. ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا عاشورہ یصومہ اہل الجاہلیہ، اس کا روزہ جاہلیت والے رکھتے تھے. فلما نازل رمضان، جب رمضان نازل ہوا آپ نے کہا من شاء صامہ و من شاء لم یصوم، جو چاہے روزہ رکھ لے جو چاہے نہ روزہ رکھے. 10 محرم کا روزہ. چلیں جی. عائشہ مرویہ قالت کان عاشورہ یصام، اس کا روزہ رکھا جاتا تھا قبل رمضان، رمضان سے پہلے. فلما نازل رمضان قال من شاء صام و من شاء افطر. عبداللہ سے مرویہ داخلہ علیہ اشد، اس کے پاس گیا وہ یتم، اور وہ کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یوم عاشورہ، تو عاشورہ ہے 10 محرم. انہوں نے کہا کان یصام قبل ان ينزل رمضان، رمضان کے نزول سے پہلے اس کا روزہ رکھا جاتا تھا، وجوباً ضروری تھا. جب رمضان نازل ہوا تو اس کو ترک کر دیا گیا. فادنو قریب و فقول، کھا لے کوئی مسئلہ نہیں. قریش بھی رکھتے تھے. وکان نبی یصوم، اللہ کے نبی بھی رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ آ گیا سامہ، آپ نے روزہ رکھا. وامر بصیام، اس کے روزے کا حکم دیا. فلما نازل رمضان کان رمضان الفریضہ، رمضان فرض ہو گیا. بطور کا عاشورہ کو ترک کر دیا گیا. وکان من شاء صام و من شاء لم یصوم.
اچھا میں عائشہ دیکھ رہا تھا، اس میں وہی لکھا ہوا ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا رمضان کے نزول سے پہلے، لیکن معاویہ کے صاحب کا حدیث میں ہے جو میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہہ رہے تھے ہذا یوم عاشورہ ولم یکتب علیکم صیامہ، بہت دلی آگے بوک گئی تھے، بعد میں انہوں نے بیان کر دیا نا، اس وقت فرض نہیں تھا، پہلے تھا، اس لیے ایسے انہوں نے کہا قول معاویہ لا ینافی کونہ واجبا لأن معاویہ تمیم مسلمت الفتح، مسلمات، اچھا وہ کان فی سند سمان